اور جس چیज़ میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں उसके हवाले से भी उनसे सवालात पूछते हैं। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जैसे कि अफरा तफरी का आलम है, उस हवाले से आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रिजवान नईम, पैथोलॉजी हैं, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी एट एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसन और माशाल्लाह न्यूयॉर्क में ये पिछले 27 साल से इनका एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। पैथोलॉजी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब्स के अंदर हर तरह के जर्म्स के ऊपर कि किस जर्म की क्या इफ़ादियत है, क्या नुकसानात हैं और कितना अरसे तक इसकी कोई वैक्सीन जो है वो ईजाद हो सकती है। तो ये भी एक डिपार्टमेंट है। इस हवाले से डॉक्टर साहब से पूछेंगे, क्योंकि आज का जो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने हमें भेजा है कि आप ज़रूर पूछिएगा अगर किसी पैथोलॉजी के डॉक्टर को आप लाइन पर लेकर आएँ तो, कि ये जो लॉकडाउन है ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि ये वायरस कब जाएगा ये हम नहीं जानते। मगर ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए कि लोग आसानी से घरों से बाहर आ सकें। तो इस हवाले से देखेंगे कि ये जर्म कितना पावरफुल है और कैसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कैसा है, जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या वो बाहर जा सकते हैं। इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस लाइव ट्रांसमिशन होती है और इसमें बहुत सारी तैयारियां भी होती हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स भी हैं, उसमें हमारी तरफ से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं जिसकी वजह से हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि आप इतनी दूर बैठे हुए हैं और कभी कनेक्शन में भी टाइमिंग का भी फ़र्क है और इस वजह से कभी कनेक्शन में थोड़ी देर सवेरे हो जाए तो उसके लिए बहुत माजरत। डॉक्टर साहब जैसे कि पैथोलॉजी में माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, गुज़िश्ता 27 साल से आप इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं और प्रोफेसर की हैसियत से आप इतना काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जर्म जो है आप लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, ये कितना इफ़ेक्टिव है, क्या चांसेस हैं कि कितने अरसे तक इसकी कोई वैक्सीन जो है वो आएगी। सबसे पहली बात ये बताओ कि ये कोई पहला जर्म नहीं है और इसका पूरा ख़ानदान है। ये 6 मुख्तलिफ कोरोना वायरस 5 इससे पहले आ चुके हैं और ये इसकी नई म्यूटेशन होके, नई ट्रांसमिशन होके, कोई थोड़ा सा अपना रंग बदल के, थोड़ी सी अपने कपड़े बदल के दोबारा आ जाता है। तो ये जो वायरस है, पर्टिकुलरली कोविड-19 जो हम आजकल डील कर रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही क्या कहना चाहिए ख़तरनाक इस तरह से है कि उसके इफेक्ट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, वो लोग जो कि उनकी अपनी अंदर की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, मिसाल के तौर पे बुजुर्ग लोग हैं, मिसाल के तौर पे जो है डायबिटीज़ जिन लोगों को है, मिसाल के तौर पे ओबीज जो लोग हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है और उनके ऊपर उनका अफेक्ट इस तरह से होता है कि वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है कि वो। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम प्लीज़ बढ़ा दीजिए बोलने के लिए भी, और थोड़ा सा अगर आपके टेलीफोन में अगर कोई ऐसा सिस्टम है तो आप ज़रा प्लीज़ देख लीजिए कि थोड़ी सी आपकी आवाज़ जो है वो क्लैरिटी के साथ हम तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तमाम लोग उसको ना सिर्फ सुने बल्कि समझें कि आप क्या बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब आपकी वीडियो हमें आ रही है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। टीम से रिक्वेस्ट है जी, डॉक्टर साहब से दोबारा कनेक्ट कीजिए प्लीज़। जी अगर हमारे पास कुछ लाइव कॉल्स हैं हम उनको भी ले सकते हैं। आप लोगों के पास हक है कि आप जिस तरह के भी चाहें सवाल पूछ सकते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें आपके जहन में हैं जिनके सवाल आप मालूम करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें अपने सवालात भेजिए
ہر چیز کے حوالے سے، وہ میڈیکل حوالے سے ہوں، وہ سوشل حوالے سے ہوں، وہ مذہبی حوالے سے ہوں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان تمام میں ایکسپیرینس لوگ اس چیز میں ہر شعبے کے جو منجھے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں اور ان کی معلومات سے مستفید ہوتے ہیں. تو آپ کے جو سوالات ہیں وہ اس کی روشنی میں ہم ان سے جوابات طلب کریں گے. آج کا جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حسد ہے. حسد ایک ایسی میں سمجھتی ہوں کہ بری چیز ہے جس کی وجہ سے نہ صرف انسان اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ اس کو بھی خراب کر دیتا ہے. اب وہ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ حاسد جو ہے اس کے ہر عمل میں اس کا ہر عمل جو ہے وہ حسد سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے. وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کے اندر قناعت نہیں ہوتی. تو یہی ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پہ صبر و شکر نہیں کرتے. کسی کے پاس چاہے اتنا ہے یا اتنا ہے ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. کوئی ہم سے زیادہ بہتر زندگی کیوں گزار رہا ہے، کوئی ہم سے بہتر کیوں لگ رہا ہے، کسی کے پاس ہم سے بہتر عہدہ کیوں ہے، گھر کیوں ہے، رشتے کیوں ہیں. یہ ساری چیزوں میں حسد سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ حاسد ہمیشہ حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے اور اس سے وہ اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ ہم حسد کریں. اگر ہم کسی کو اپنے سے بہتر دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ رشک بھی کر سکتے ہیں اور خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب کائنات اگر تو نے اس کو نوازا ہے، اگر تو نے اس کو مال و دولت دیا ہے، تم نے اس کو عقل دی ہے، تو نے اس کو علم دیا ہے، تو وہ چیزیں ہمیں بھی عطا کرو اور ہم ویسی کوشش کریں، ویسی محنت کریں تاکہ وہ چیزیں ہمیں بھی ملیں. جی یہ تو باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا دوبارہ سے رابطہ جڑ گیا ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ریما جی. جی بالکل، اب آپ کی آواز تھوڑی کلیئر آ رہی ہے مجھے. بس والیوم تھوڑا اپ کر دیجیے گا یا آپ اپنے ڈیوائس کو اپنے نزدیک رکھیے گا تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم تک آپ کی آواز پہنچ سکے. جی 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 ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بتائیے جراثیم جو ہے یہ تیزی سے ٹرانسمٹ تو ہو رہا ہے، مگر آپ کی لیب جو اس پر جو تجربات کر رہی ہے اس کے حوالے سے، اس کی روشنی میں پلیز ہمیں کچھ انفارمیشن شیئر کیجیے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کورونا وائرس جو ہے یہ دس از ون آف دا فیملی آف وائرسز جو پہلے بھی ہیومنس میں آ چکے ہیں اور افیکٹ کر چکے ہیں. SARS از اے ویری ریسنٹ ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو. جی جی. تو یہ ہاں اس وائرس میں اس بار جو ہے ایشو وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹرانسمٹ کرتا ہے اور 80% اس کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کے اوپر کوئی سمٹم نہیں ہوتا. تو جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو وائرس ہے اور آپ دوسرے کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی جس کے پاس یہ وائرس جاتا ہے اس کی اپنی امیونٹی اگر صحیح نہیں ہے اور اگر اس کو کوئی انڈر لائن کنڈیشن ہے، مثال کے طور پہ ڈائبٹیز یا اوبیسٹی یا کوئی اور بیماری اور امیونو کمپرومائز بیماری، تو ان کو وہ بہت شدت کے ساتھ افیکٹ کرتا ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے اس وائرس سے. سو میں سے یہ بتاؤں گا کہ اس کو آسان نہیں لینا چاہیے، اس کو جو ہے وہ نان سیریس نہیں لینا چاہیے، اس کو بہت ہی سیریسلی ڈیل کرنا چاہیے. میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہم سب اپنے پیرنٹس کو، اپنے نانا دادا کو، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بہت پیار کرتے ہیں، مگر ریممبر دیٹ کہ دے آر دی پیپل ہو آر ایٹ موسٹ رسک. اچھا، اب ان کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کو پیار کرتے تو آپ خود اپنے آپ کو، وہ بیچارے زیادہ آگے باہر نہیں جاتے ہوں گے مگر آپ بہت باہر جاتے ہیں، اور آپ اگر وائرس جی پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی کال. ہم دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ جن لوگوں کے امیون سسٹم اسٹرانگ ہیں کیا ان کے ٹیسٹ کروانے کے بعد ان کو اجازت مل سکتی ہے کہ وہ باہر جا سکیں اور اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں روزمرہ کی وہ ان کو اسی طرح سے کر سکیں؟ یہ میں ڈاکٹر صاحب سے خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا. ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں انصار عزت بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی 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 سب سے پہلے تو ریما جی میں بہت بڑی فین ہوں آپ کی. اور
اور رمضان کے لیے رمضان سے ریلیٹڈ میں یہ کہنا چاہوں گی، حسد کے بارے میں آپ نے وہ سوال کیا ہے. اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک حسد ہے. بالکل جی جی. تو ریما جی، حسد کے بارے میں اتنا میں کہوں گی کہ آج کل اتنا نفسا نفسی کا دور ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس کروٹ جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے کہ اب ہم حسد ہو گیا یا مطلب جو بھی ہے جھوٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول گئے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی تمام لوگوں سے کہ ہمیں ایسے طریقے سے اپنا آپ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے کرنا چاہیے. ہیلو. اچھا آپ بتائیے کہ آپ کو زندگی میں کبھی کسی سے حسد ہوا؟ نہیں، کبھی نہیں ہوا الحمدللہ. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے اسی لیے بہت کچھ نوازا ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی، ایک مثال دینا چاہوں گی کہ ایسی زندگی گزاریں کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ دیکھیں مرنے کے بعد ایسی زندگی گزارنے کے بعد میں بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں، اچھے لفظوں میں آپ کو یاد رکھیں. بے شک. تو اس سے کینہ پرور ہونا، حسد کرنا، تو یہ تو سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اور حسد تو کسی سے کرنا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی. بالکل، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، جس کو اللہ نے نوازا ہو، ہم کون ہوتے ہیں اس پر تنقید کرنے والے؟ ایسی بات ہے. بلکہ آپ اتنا ضرف بڑا کریں، اتنا بڑا دل کریں کہ آپ اس دنیا وہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں گا. اگر ہم دنیا والوں پہ رحم نہیں کریں گے، حسد کریں گے یا جو بھی کہہ لے، اس لیے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوگا ہم سے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اگلے کا تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر عمل اعمال ہمارا دنیا میں جو کچھ ہے ہم نے آخرت میں لے کے جانا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. بے شک بے تو شک. لہٰذا جی ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں کرنا ہے ہم نے آخرت میں حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. دنیا میں ہم حسد کریں گے تو اگلے کا تو کچھ نہیں جائے گا نا، البتہ ہمارا فعل عمل ہمارا خراب ہو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور میں یہی کہوں گی جی ریما جی، میں نے جو ہے نا سنگنگ کے حوالے سے میں نے شعبہ اختیار کیا ہے اور میں نے حمد جو ہے ریکارڈ کروائی ہے نا، کرم کا رہا خدا. جی بہت شکریہ. بالکل ڈیفینیٹلی میں ٹیم سے کہوں گی کہ آپ کی ہم کو وہ ضرور چلائیں جب بھی موقع ملے. بہت شکریہ. نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب سے کنیکٹ کرنے کے حوالے سے. کیا ڈاکٹر صاحب لائن پر ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ وقت بہت ظالم بھی ہے کیونکہ اس نے تیزی سے گزر جانا ہے اور سوالات بہت سارے ہیں ہمارے پاس. پلیز بتائیے کہ آپ نیو یارک کے اندر ہیں اس وقت، وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ تو نیو یارک بیسکلی اس وقت جو ہے وہ ایپی سینٹر ہے. ایپی سینٹر کا مطلب ہوتا ہے مرکز ہے. بیسکلی سب سے زیادہ کیسز بھی یہیں پہ ہیں، سب سے زیادہ ڈیتھ بھی یہیں پہ ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ انفیکشن بھی آتے ہیں. مگر تھنگز آر ٹرننگ اراؤنڈ. ہم لوگ تقریباً مارچ کے شروع سے آج تقریباً 5-6 ہفتے ہونے والے ہیں بالکل جو ہے لاک ڈاؤن میں ہیں اور چیزیں جو ہے بہتر ہو رہی ہیں. ہاسپٹل میں ایڈمیشنز کم ہو گئے ہیں، لوگوں کی ڈیتھ کم ہو گئی ہے اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھی طرح لاک ڈاؤن کیا. ڈاکٹر صاحب وہاں جو سننے میں آیا تھا کہ ٹیسٹ کٹس جو ہیں ان کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بتائیے کہ وہاں پر کتنی ایکسپینسو ہے یہ ٹیسٹ کٹس جو ہیں اور کس تیزی سے اس کا استعمال ہو رہا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے کووڈ-19 کے پیشنٹس اس وقت ہیں؟ دیکھیے جو اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو سکتی ہے. ایک تو ٹیسٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ ڈائگنوز کرتے ہیں، یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے اندر وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، جو کہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہلاتا ہے، جس کا ابھی صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے پالیمریز چین ری ایکشن یا PCR کے ذریعے. اچھا دوسرا جو ٹیسٹ ہے جو کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کہلاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کو انفیکشن ہو چکا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے آٹو باڈی ٹیسٹ اور اینٹی باڈی ٹیسٹ کہلاتا ہے، جو کہ IgG اور IgM کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ 2 ٹیسٹوں میں بڑا ڈفرینس ہے. ایک سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو انفیکشن ہے اور آپ وہ انفیکشن لوگوں کو اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جو کہ PCR بیسڈ ٹیسٹ ہے. اور دوسرا وہ ٹیسٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں کچھ عرصہ پہلے انفیکشن ہو چکا ہے، جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی اینٹی باڈی ٹیسٹ ابھی تک نہیں ہو رہا، یا ابھی گورنمنٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا ہے، یا
ہماری طرح کی گورنمنٹ جو ہے کہ ساری گورنمنٹ اس میں ڈیلے کرتی ہیں. جن لوگوں نے ڈیلے نہیں کیا ہے دے آر ڈوئنگ مچ بیٹر. جنہوں نے ٹیسٹنگ میں ڈیلے کیا ہے ان کے پاس انفارچونیٹلی ڈیتھ بھی زیادہ ہے, انفیکشن بھی زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے اندر جو نمبرز ہیں وہ شاید اس وجہ سے کم ہیں کہ بہت سارے لوگ ابھی تک اپنا ٹیسٹ نہیں کروا سکے. ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو باہر کے ممالک کے پاس ہیں. آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں ابھی جو بوتھ لگا کے صرف تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے, کیا یہ فائدہ مند ہے یا یہ بالکل وقت کا ضیاع ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ریما آپ نے. تو میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, عام آدمی کے لیے. آپ کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ انفیکشن 80% لوگوں میں جو ہوتا ہے اس میں بہت مائلڈ یا ماڈریٹ سمٹم ہوتے ہیں, بہت ہی کم. ان کو کھانسی ہوئی صحیح ہو گیا, ہلکا سا بخار ہوا صحیح ہو گیا, گلا خراب ہوا صحیح ہو گیا. اچھا, مگر کیا کہ وہ لوگ وائرس ٹرانسمٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نان سمٹومیٹک بغیر جو سمٹمس کے ٹرانسمیشن کرتے ہیں. اچھا, باقی رہ گئے 20%. اب 20% جو ہیں وہ ہیں جن کو ٹمپریچر ہوگا, جن کو کھانسی ہوگی, جن کو لنگ میں پانی آئیں گے, جن کی سمٹمز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. تو آپ صرف 20% کو چیک کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائرس ٹرانسمٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ تو جو ہے بہت ہی مذاق کی بات ہے. آپ کو میس اسکیل پہ, بڑے اسکیل پہ ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی. ایک تو ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جن کو وائرس ہو چکا ہے, وہ دے آر ریلیٹیولی سیف اور وہ اپنے کام پہ جا سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے, ان کے پاس وائرس ہے اور وہ دوسرے کو شیڈ کر سکتے ہیں. ان کو احتیاط رکھنا ہے, ان کو بند رکھنا ہے, ان کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں رکھنا ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس وائرس نہیں ہے, دے ہیو ٹو بی کیئرفل, دے ہیو ٹو, ان کو جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے اور ہوپ کہ دے ول نیور گیٹ اٹ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس سوسائٹی میں, جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں اپنی روٹین سے ہٹ کر کرنے پڑتے ہیں. اب جیسے کوئی کام ہو رہا ہے, یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کا کام ہے, ان کے ڈپارٹمنٹ سے آنا جانا ہے. اگر کسی کو عام سی ہلکی سی کھانسی بھی ہو جائے تو سب لوگ اس کو بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اس کو کوئی سیریس قسم کی کف تو نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا, کیا کھانسی میں بھی کوئی چینجز ہوتے ہیں کہ نارمل کف میں, اور جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں ان کو اگر کف ہوتی ہے تو کیا کوئی اس میں تفریق کی جا سکتی ہے؟ تو جو کووڈ-19 کا جو سب سے پہلے سمٹمز ہمیں پتہ چلے تھے, اب تو زیادہ بڑھ گئے ہیں, وہ یہ تھے کہ ڈرائی کف, ان کی کھانسی جو ہوتی تھی وہ ڈرائی کھانسی ہوتی تھی, اس میں بلغم نہیں آتا ہے. اس میں بلغم نہیں آتا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. مگر اب جو ہے انہوں نے بہت سارے نئے سمٹمز بتا دیے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ٹیسٹ آپ کا ختم ہو جاتا ہے, وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کووڈ-19 کے انفیکشن کا. اگر آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے وہ بھی ایک سائن ہو گیا ہے اس کا, کووڈ-19 کا. تو اب CDC نے کئی دوسرے سائنس بتا دیے ہیں. ہیڈ ایک ہے, سر کا درد ہے, ڈرائی کف ہے, ٹمپریچر ہے, اور جو ہے وہ کورس اگر سانس میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور اپنے آپ کو علاج کریں. ڈاکٹر صاحب بتا دیجئے کہ لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں حالات کب تک بہتر ہو جائیں گے؟ تو آپ لوگ, میرا ایک چارٹ میں نے بھیجا تھا آپ کی آرگنائزیشن کو کہ اس کو لگائیں ذرا, تو اگر وہ دکھا سکتے ہیں آڈینس کو تو میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ دیکھیں کہ 2 کنٹریز تھے جنہوں نے اپنے لاک ڈاؤن کو بہت شدت سے اپلائی کیا تھا. وہ تھے ساؤتھ کوریا اور وہ ہیں چائنا. اگر آپ ان کا انیشل گراف دیکھیں گے اس پکچر میں جو سلائڈ تھی ہے, تو وہ ان کے پاس بھی وائرس اسی طرح سے تیزی سے اوپر جاتا تھا, کیونکہ دس از دا وے آف ٹرانسمیشن, کہ جب جو ہے وہ ہر شخص جس پہ وائرس ہے اور وہ کھانستا ہے, اس سے 10 آدمی دوسروں کو وائرس ہوتا ہے, وہ کھانستا ہے, ان میں سے ہر ایک آدمی کھانستا ہے تو ان سے 10 آدمیوں کو انفیکشن ہوتا ہے. تو اسپریڈ ویری ویری ریپڈلی. مگر اس کا علاج جو تھا صرف یہی تھا کہ جس کو کھانسی ہے اس کو گھر میں رکھیں اور اس کو باہر نہ جانے دیں. اگر وہ نہ جائے گا تو اور 10 آدمی انفیکٹ نہیں ہوں گے. اور اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے جو کہ جو باڈی میں جو زندہ رہتا ہے وہ تقریباً 2 ہفتے 15 دن کے قریب ہوتا ہے, 5-6 دن سے لے کے 15 دن تک. تو اگر 15 دن یا 20 دن جو ہے اس کا احتیاط کر لیتے ہیں تو آپ کو انفیکشن کو اسپریڈ ہونے سے بہت شدت سے بچا سکتے ہیں.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कि देखिए मेरा आप सब लोगों से यही मैसेज है और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर मैंने अपनी खाला अभी रिसेंटली लॉस की है इस प्रोसेस में, तो मैं ये कहना चाह रहा था हम सब अपने बुजुर्गों को मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत कैसे दिखा सकते हैं आप उनको इस वक्त इस नए दौर में, कि उनको गले ना लगाएं तो वो ज्यादा मोहब्बत है, उनसे हाथ ना मिलाएं तो वो ज्यादा मोहब्बत है। उनके लिए अगर आप अपने आप को वायरस से महफूज रख सकते हैं तब वो ज्यादा मोहब्बत है, बनिस्बत इसके कि आप जो है वो उनको एक्सपोज करें इस वायरस से, क्योंकि आप तो बर्दाश्त कर जाएंगे मगर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे शायद। डॉक्टर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बताइएगा कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनसे ये जर्म जो है ट्रांसमिट जो है वो सिर्फ खांसी के जरिए होगा, या छूने से, या उसके कपड़े कोई और पहन ले, या उसके जहाँ वो बैठा हो वहाँ पर कोई आकर बैठ जाए, या उसने कोई चीज़ पकड़ी है उस चीज़ को कोई पकड़ ले, क्या इससे भी ये जर्म जो है वो ट्रांसमिट होगा? बहुत अच्छा सवाल है कि ये जर्म जो है मुख्तलिफ सरफेसेस पे मुख्तलिफ वक्त तक रह सकता है, कपड़ों में रह सकता है, ग्लव्स में रह सकता है, अगर आपने खांसने के बाद अपनी टेबल को छुआ या लॉक को खोला तो वो वहाँ पे भी रह सकता है, तो और लो टेम्परेचर पे ज्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर पे कम हो जाता है, तो ये चीजें सारी चीजों पे ट्रांसमिट होता है, मगर सबसे कॉमन ट्रांसमिशन जो है वो एरोसोल है, एक ने आपने खांसा उससे जो है जो आपके आसपास के लोग हैं उनको जा सकता है, तो लिहाजा मास्क पहनना बहुत जरूरी है और दूसरे लोगों से डिस्टेंस रखना जरूरी है। ये इट डजंट मीन कि ये जो है वो कपड़ों से ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ये जो है वो भी हो सकता है, और जो डोर नॉब्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, उन पे हो सकता है, और जिन चीजों को ट्रेन में जाते हैं लोग, बस में जाते हैं, जब वो छूते हैं पकड़ने के लिए, उन चीजों से भी ट्रांसमिट हो सकता है। और वो क्या होता है कि एक सरफेस से आपके हाथ में आया और हाथ में आपने जब अपने मुंह को लगाया या आंखों को लगाया तो वो जो है वो आपके पास ट्रांसमिट हो जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने बहुत ही मालूमात हमारे साथ शेयर की। हमारे साथ है डॉक्टर नईम, न्यूयॉर्क से प्रोफेसर थे पैथोलॉजी के। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत ही मनमोहनी सी आई थिंक बॉर्न एक्ट्रेस, अगर मैं कहूँ तो बेजा नहीं होगा, हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे साथ होंगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। सेलिब्रिटी लाउंज में आज जो मेरी गेस्ट हैं उनके बारे में जो मुझे इंट्रोडक्शन दी गई, मैंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली उनको इतनी दफ़ा मिली और जितनी बार मिली एक इतना पॉजिटिव इम्प्रेशन उन्होंने मेरे दिल पर छोड़ा, ना सिर्फ मेरे दिल पर बल्कि दाएं बाएं जितने लोग थे उन सब के दिलों पर। अमूमन लोग किसी की तारीफ़ करते हैं उसके मुंह पर, मगर ये जो पर्सनालिटी मेरे साथ आज सेलिब्रिटी लाउंज में है, इनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनकी तारीफ़ दुनिया इनके काम को देखकर तो करती है, मगर इनकी पर्सनालिटी की तारीफ़ इनके पीठ पीछे भी की जाती है। अपने काम से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हैं। जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि बॉर्न आर्टिस्ट बिल्कुल हैं, और विरासत से इनको परफॉर्मेंस जो है वो मिली है। इनकी वालदा, इनकी खालाएँ, सब की सब शोबिस के अंदर, और सबका ऐसा मकाम कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है कि इतने कंपटीशन में जो घर में ही हो उसमें अपनी जगह बनाना जो ये बना चुकी हैं, और फिर उस जगह को कायम रखना, और फिर अपने कंपेटिटर्स की मौजूदगी में चाहे वो लीड किरदार कर रहे हों और ये साइड पर हों, मगर इसके बावजूद इनका किरदार उनको अंडर शेडो कर दे, ये कम ही आर्टिस्टों के नसीब में होता है। हमारी सबकी बहुत ही प्यारी अहद वफा की क्या, हम सब की रानी ज़ारा नूर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन। ज़ारा, मैंने जो कहा, जो मेरे दिल ने महसूस किया, और जो आपसे जितनी बार मैं मिली, आपके अखलाक ने, आपके बिहेवियर ने, आपकी पर्सनालिटी ने इतना पॉजिटिव इमेज मुझ पर डाला कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी। मैं जब अपने दोस्तों से मिलती थी और आपकी फिल्में हम जाकर सिनेमा में देखते थे, तो मैं ख़ास तौर पे कहती थी कि ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, दर हकीकत रियलिटी में
یہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ اس کی سول بھی بہت خوبصورت ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ اتنی خوبصورتیاں جو اکٹھی کر لی ہیں آپ نے اپنے اندر, یہ بچپن سے ہی ہے یا اس میں کچھ دنیا کے دکھاوے کا بھی ہاتھ ہے؟ دنیا کے دکھاوے کا تو خیر اتنا کوئی حال نہیں ہے, نہ ہی ہاتھ ہے. شاید اگر تھوڑی بہت نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے یا اینکشس ہو جاتی ہے, وہ شاید ہے ایکسٹرنل فیکٹرز, دنیاوی فیکٹرز. لیکن آئی تھنک سب سے بڑا کریڈٹ میرے اماں اور ابا اور میرے گھر والوں کو جاتا ہے. ان لوگوں نے اتنا ہمیں ہمیشہ اتنا گراؤنڈڈ رکھا ہے, اور بابا اور اماں نے ماحول گھر کا اتنا زیادہ گراؤنڈڈ رکھا تھا, اتنا کیجول, اتنا نارمل رکھا تھا, اتنا آرڈنری رکھا تھا کہ ہم سب کو فیل ہوا کہ ہم سب ایک سے ہیں. تو جب بھی میں کہیں جاتی ہوں, لوگوں سے ملتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہم سب ایک ہیں, ہم سب نارمل ہیں, اور میں بھی نارمل ہوں اور یہ بھی نارمل ہے, کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے. تو اس میں کوئی لیول آف نہیں, مجھے لیول آف ہیومینٹی نہیں نظر آتا کہ یہ یہاں ہے, یہ یہاں ہے, یہ اے ہے, یہ بی ہے. سب ایک ہی سیکشن میں ہیں اور وہ بس وہاں ہی ہیں. یہ پازیٹیوٹی جو آپ کے اندر ہے, یہ بچپن سے آپ کی تربیت کا حصہ رہی یا آپ نے وقت سے سیکھی؟ پازیٹیو تو ریما جی میں اتنی بالکل نہیں ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ. میری اماں بہت پازیٹیو ہیں, اسد بہت پازیٹیو ہیں, مائی ہسبینڈ. میرے بابا تو بہت ہی پازیٹیو ہے اور بہت زیادہ ہی از اے فائٹر. وہ تو ہر سچویشن سے کہتے ہیں کہ لڑو. میں بہت زیادہ اینکشس ہو جاتی ہوں, اور پچھلے دنوں یہ جو اوبیسلی کوارنٹین اور یہ جو لاک ڈاؤن تھا, اس میں وقت گزارنا بہت مشکل تھا. اور جتنا گلیمرس انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا پہ لگتا ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, وہ آئی تھنک چھوٹے موٹے جھوٹ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے بولنے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ نہیں سب ٹھیک ہے, نہیں ایوری تھنگس فائن, میں خوش ہوں. تو ایک تصویر اپلوڈ کر کے تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے وہ خوشی, وہ صرف وقتی ہوتا ہے. اصل چیز جو آپ نے فیل کی ہوتی ہے, جو ایموشنز ہوتے ہیں, وہ آئی تھنک گھروں میں ہی صحیح ہوتے ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں, چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو. تو الحمدللہ میرے گھر کا جو ماحول ہے وہ بہت پازیٹیو ہے, بیکاز آف مائی پیرنٹس ان لا. وہ لوگ بہت پیارے ہیں, اولڈ ایج ہیں, تو وہ ان کی معصومانہ باتیں اور ان کی وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو نوٹس کرتی ہیں, تو ہنسیاں آتی ہیں مجھے اور اسد کو کہ دیکھو ابھی اس وقت کیا سن رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو وہ آئی تھنک وہ جو ایک پورا فیملی کا سسٹم ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ مجھے ہر چیز سے ڈیٹیچ کر دیتا ہے. تو جب بھی میں ایسے فیل کرتی ہوں کہ شاید میں کچھ ہوں, تو جب میں گھر جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں نہیں, ہم سب ایک ہیں اور ہم نارمل ہیں, اور جیسے میں ہوں ویسے اماں ہیں, ویسے اسد ہے. میں اپنی ساس کو بھی اماں کہتی ہوں, اور میری نندیں ہیں میرے ساتھ, اور ہم سب ایک ہیں, کیونکہ ہم لوگ کا جو کور ہے وہ ایک ہونا چاہیے, اور وہ دل ہے. جو باقی ساری چیزیں ہیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے, یا میرے پاس کتنا فیم ہے, یا میرے پاس کتنی فلمیں ہیں, یا میرے پاس کیا برانڈ ہے, اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج ایک بہت بہت بڑے آرٹسٹ تھے جو اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, عرفان خان ہیز لیفٹ اس with so many films, so many emotions. اور وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گئے ہیں آج؟ more than 50 films. وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے, صرف 40 years of experience. 40 years of experience. اور ان کے ساتھ گئی ہیں صرف وہ آئی تھنک امال اور وہ دعائیں جو ان لوگوں نے لوگوں سے سمیٹی, وہ پیار, وہ اخلاق, اور بس یہی ہے. تو یہ نیکسٹ بگ پروجیکٹ اور نیکسٹ بگ فلم, اور میرے کتنے فالوورز ہیں, اور آپ کے پاس کون سا ڈائریکٹر آ رہا ہے بات کرنے کو, یہ سب ٹیمپریری ہے, یہ ادھر ہے. تو اس کوارنٹین اور اس لاک ڈاؤن نے بھی کافی ریالٹی چیکس دیے ہیں, اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو. اچھا زارا, مجھے یہ بتاؤ, ابھی آپ نے فرحان